Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात के जुग़राफ़िया के 9वां सबक सियाहत, नक़्ल हमल और मवासलात, इसके दूसरे हिस्से में मज़ीद जो है सियाहत और आमद-ओ-रफ़्त से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। इससे क़ब्ल हमने पहले हिस्से में भारत और ब्राज़ील में बैनुल अक़वामी सियाहों की तादाद, सियाहत और जिसमें भारत और ब्राज़ील में सियाहत और मईशत, इसके अलावा ब्राज़ील में आमद-ओ-रफ़्त बर्री, बहरी और फ़िज़ाई से मुताल्लिक़ हमने मालूमात हासिल की। ब्राज़ील में आमद-ओ-रफ़्त की ख़िदमात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, ज़रा गौर कीजिए। ब्राज़ील में आमद-ओ-रफ़्त की ख़िदमात की तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो है कौन से हैं? तो ब्राज़ील में आमद-ओ-रफ़्त की ख़िदमात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल तबई या कुदरती साख्त, पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके और बुलंद जो है ज़मीन इलाके, इसके अलावा गैर सेहत बख्श गर्म मरतूब आबो हवा जो कि अमेज़न की जो है वादी की है, इस्तवाई ख़ित्ता जो गर्म जो है इस्तवाई इलाका है वो, इसके अलावा ज़रख़ेज़ मैदान, साहिली इलाकों के साहिली मैदान, सनतें, इंसानी बस्तियाँ और आबी निज़ाम, ये ब्राज़ील में आमद-ओ-रफ़्त की ख़िदमात की तरक्की पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं। इसके अलावा कुदरती बनावट और आबी निज़ाम के लिहाज से ब्राज़ील में रेल रास्तों और अंदरून मुल्क आबी रास्तों, जिसमें अमेज़न दरिया का आबी रास्ता और दरियाए पेराना का अंदरून मुल्क आबी रास्ते का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। भारत अहम रेल के रास्ते और हवाई अड्डे, भारत कौमी शाहराहें और अहम बंदरगाहें हैं। यहाँ पर दो जो है भारत के नक्शे दिए गए हैं। एक नक्शा रेल के रास्ते और हवाई अड्डों को जो है दिखाता है, तो दूसरा जो भारत का नक्शा है उसमें कौमी शाहराहें, नेशनल हाईवेज़ और अहम बंदरगाहें जो है दिखाई गई हैं। और ये दोनों नक्शे आपकी किताब में मौजूद हैं। किताब में आप उसका मुताला कर सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। उस पर कुछ सवालात पूछे गए हैं, जैसा कि अहम जो रेल के रास्ते हैं, रेल के रास्तों का जो घना जाल है वो ज़्यादातर जो है शुमाली इलाके में नज़र आता है क्योंकि वो मैदानी इलाका है। अब यहाँ इस पर कुछ सवालात हैं। नक्शे में आमद-ओ-रफ़्त के कौन कौन से ज़राए नज़र आ रहे हैं? नक्शे में आबी रास्ते, सड़कें, रेल के रास्ते, हवाई रास्ते, ये जो है यहाँ नक्शे में नज़र आ रहे हैं। सवाल है, भारत के किस हिस्से में सड़कों का घना जाल नज़र आ रहा है? भारत के शुमाली, अब हमें कौमी शाहराहों के जो है नक्शे का मुआयना करना है, मुताला करना है, तो पता चलता है कि भारत के शुमाली और जुनूबी हिस्सों में सड़कों का घना जाल नज़र आ रहा है। अब यहाँ रेल के रास्ते और हवाई अड्डे का जो नक्शा है उस पर सवाल है कि भारत के किस हिस्से में रेल के रास्तों का घना जाल नज़र आ रहा है, तो उसका मुताला करिए। तो पता चलता है कि भारत के शुमाली हिस्से में रेल का घना जाल नज़र आ रहा है। यहाँ एक सवाल है कि 5 अहम बंदरगाहों और 5 हवाई अड्डों के नाम बताइए। तो सबसे पहले हम 5 अहम बंदरगाहें कौन सी हैं वो देखेंगे। पहले मुंबई महाराष्ट्र में, कोची केरला में, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और थिरुवनंतपुरम ये केरला में। ये 5 अहम जो है बंदरगाहें हैं। 5 हवाई अड्डों के नाम लिख, तो 5 हवाई अड्डे मुंबई, पूना दोनों महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक में, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा भी बहुत सारे हवाई अड्डे भारत में मौजूद हैं, लेकिन हमने 5 अहम जो है हवाई अड्डों के नाम यहाँ पर ले लिए। इसके अलावा दीगर जो है रियासतों में भी, जैसे कि लखनऊ है, इसके अलावा
مہاراشٹر میں کولہاپور میں ہے، اورنگ آباد میں ہے، بہت سارے علاقوں میں جو ہے ہوائی اڈے موجود ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر 5 اہم جو ہے ہوائی اڈے دیکھے اور 5 اہم جو ہے بندرگاہوں کے نام دیکھے۔ تو اس کے علاوہ بھارت کے کس حصے میں نقل و حمل کا جال کم گھنا نظر آتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نقشے کا معائنہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ بھارت کے انتہائی شمالی حصے میں اور شمال مشرقی حصے میں، بھارت کا جو انتہائی شمالی حصہ ہے جو کہ کشمیر کا ہے اور مشرقی حصہ، یہاں ان علاقوں میں نقل و حمل کے راستوں کا جال کم نظر آتا ہے۔ بھارت کا جو انتہائی شمالی حصہ اور مشرقی جو حصہ ہے، اس میں ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے، پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے، دشوار گزار علاقہ ہونے کی وجہ سے، یہاں نقل و حمل کے راستوں کا جال کم جو ہے گھنا نظر آتا ہے۔ برازیل کے مقابلے بھارت میں سڑکیں اور ریل کے راستے زیادہ ہیں۔ سڑکوں کے ذریعے سالانہ 85% عوامی سفر اور 70% اشیاء کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہاں 10 وہ ممالک کے جو ہے یہاں پر جو ہے نقشے میں بتائے گئے ہیں جہاں روڈ جو ہے سب سے زیادہ لمبے ہیں۔ سب سے پہلے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا نمبر آتا ہے۔ یہ جو معلومات ملی ہے اس معلومات کی یہاں پر تاریخ بھی دی گئی ہے اور لمبائی بھی دی گئی ہے۔ یہاں پر امریکہ میں تقریباً 40,92,72,971 میل کا جو ہے راستہ ہے۔ ہندوستان میں 29,19,83,815 جو ہے مائل، یہ معلومات 2015 کی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر چائنا آتا ہے، چوتھے پر برازیل آتا ہے، 5ویں پر رشیا آتا ہے، 6 نمبر پر جاپان آتا ہے، 7ویں پر جو ہے کینیڈا آتا ہے، 8ویں نمبر پر فرانس، 9ویں نمبر پر آسٹریلیا اور 10ویں نمبر پر ساؤتھ افریقہ یعنی جنوبی افریقہ۔ یہ وہ 10 ممالک ہیں جہاں یہاں راستوں کی لمبائی سب سے زیادہ ہے۔ بھارت کی معیشت کی ترقی میں ریلوے کا اہم حصہ ہے۔ یہ میپ ہے، یہ نقشہ ہے، اور یہ پورا میپ، یہ نقشہ ریلوے کا نیٹ ورک ہے۔ یہ ریل کے راستوں کا جو ہے گھنا جال نظر آ رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے جو گھنا جال جو نظر آ رہا ہے سب سے زیادہ وہ شمالی حصے میں، شمالی حصے سے لے کر جو ہے بنگال تک ریل کے راستوں کا جو ہے، جس میں دہلی، اس کے علاوہ ہریانہ، پنجاب، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال، یہ وہ علاقے ہیں، بہار، یہ وہ علاقے ہیں جہاں ریل کے راستوں کا گھنا جال نظر آتا ہے۔ یہ عوامی سفر کا اہم ذریعہ ہے۔ وسطی بھارت، شمال مشرقی ریاستوں اور راجستھان میں ریلوے کا جال کم گھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے راجستھان میں صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے۔ وسطی بھارت جو ہے یہ سطح مرتفع علاقہ ہے۔ شمال کا جو علاقہ ہے یہ پہاڑی، جموں اور کشمیر کا پہاڑی علاقہ ہے۔ مشرق کا جو بھی جو ہے کوئی ہمالیہ کا پہاڑی علاقہ ہے۔ شمالی بھارت کے میدان میں بہت زیادہ ریل کا گھنا جال نظر آتا ہے، یعنی ہمالیہ کا جو جنوبی حصہ ہے، ہمالیہ کے جنوبی حصے میں ریل کے راستوں کا گھنا جال ہے۔ جس ملک کی وسعت زیادہ ہوتی ہے اس ملک میں دور دراز علاقوں تک سفر طے کرنے کے لیے ریل کے راستوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ آبی ذرائع نقل و حمل، آبی راستے سب سے ارزاں ترین نقل و حمل کے ذرائع ہیں، سب سے آسان ہیں۔ اب یہاں تینوں کا جو ہے معائنہ، بری اور اس کے علاوہ جو ہے ریل، سڑکوں کے ذریعے، ریل کے ذریعے اور آبی راستوں کے ذریعے فرق کو ظاہر کیا گیا ہے۔ 1 لیٹر تیل میں 24 ٹن جو ہے روڈ سے ہم جا سکتے ہیں، جبکہ ریل میں 85 ٹن جو ہے ریل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور آبی سفر میں یا آبی آمد و رفت میں 105 ٹن جو ہے ہم آبی سفر کے ذریعے لے جا سکتے ہیں۔ دریا، نہریں، کھاڑیاں، آبی ذخیرے وغیرہ کا استعمال اندرونی آبی نقل و حمل کے لیے کیا جاتا ہے۔ ملک کے کل ذرائع نقل و حمل میں اندرونی آبی راستوں کا حصہ صرف 1% ہے۔ بھارت میں زیادہ اندرونی ملک آبی راستوں کا استعمال نہیں ہوتا،
صرف 1% کل نقل و حمل کے جو ذرائع ہیں اس میں اندرونی ملک آبی راستوں کا حصہ صرف 1% ہے۔ ملک کے زمینی حصے نیز بحر عرب اور خلیج بنگال میں واقع جو جزیرے ہیں ان جزیروں کے درمیان آمد و رفت کے لیے آبی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے انڈمان اور نکوبار کے جزائر ہیں، اس کے علاوہ لکشدیپ کے مالدیپ کے جزائر ہیں۔ یہاں جانے کے لیے زیادہ تر جو ہے اندرون یہاں پر جو ہے آبی آمد و رفت کا استعمال ہوتا ہے۔ ملک کی بین الاقوامی تجارت کا تقریباً 95% حصہ یہ آبی راستوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی جو تجارت ہوتی ہے دوسرے ملکوں سے، اس تجارت کا 95% حصہ یہ آبی راستوں کے ذریعے نقل و حمل کی جاتی ہے۔ قدرتی ساخت اور اندرونی آبی نقل و حمل کے درمیان گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ علاقے کے نشیب و فراز، دریاؤں، کھاڑیوں یا تالابوں کے تنگ پاٹ، ندیوں اور کھاڑیوں میں پانی کا تیز بہاؤ، دریاؤں میں آنے والے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے آمد و رفت میں آبی جو آمد و رفت ہے اس میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ نشیبی علاقے، ندیوں، دریاؤں، کھاڑیوں اور تالابوں کے چوڑے پاٹ، دریاؤں یا کھاڑیوں میں پانی کے بہاؤ کی سست رفتار وغیرہ یہ جو عوامل ہیں ان کی وجہ سے اندرون ملک آبی آمد و رفت میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی ہے۔ بھارت کی تمام جو اہم ندیاں ہیں ان ندیوں میں اندرون ملک آبی آمد و رفت ہوتی ہے۔ بھارت کی کل آمد و رفت میں اندرون ملک آبی آمد و رفت کا حصہ صرف 1% ہے۔ بھارت میں دریا، نہریں، کھاڑیاں، آبی ذخیرے وغیرہ کا استعمال اندرون ملک یعنی ملک کے اندر آمد و رفت کے لیے کیا جاتا ہے۔ ملک کے اہم زمینی حصوں نیز بحر عرب اور خلیج بنگال میں واقع جو جزیرے ہیں، جیسا کہ اس سے قبل میں نے بتایا آپ کو، انڈمان اور نکوبار کے جزائر ہیں، مالدیپ کے جزائر ہیں، لکشدیپ کے جزائر ہیں، ان کے لیے آبی گزرگاہوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندر یا سمندری آمد و رفت پر انحصار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آبی راستے نقل و حمل سب سے ارزاں ترین، آسان ترین ہے ذرائع ہیں، اور آبی نقل و حمل کی مال و اسباب ڈھونے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے سڑکوں اور ریل کے راستوں کے مقابلے۔ بین الاقوامی تجارت میں بڑے پیمانے پر اشیاء کی درآمد اور برآمد یہ آبی نقل و حمل کے ذریعے کی جاتی ہے، آبی راستوں کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندری ذرائع آمد و رفت کا استعمال کرنے پر کم خرچ میں زیادہ اشیاء کی درآمد اور برآمد کی جا سکتی ہے، اس لیے بین الاقوامی تجارت کے لیے سمندری راستے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ فضائی ذرائع نقل و حمل۔ برازیل کے مقابلے بھارت میں بین الاقوامی فضائی آمد و رفت کو زیادہ ترقی حاصل ہوئی ہے۔ اس طرح بھارت میں اندرون ملک ہوائی راستوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ ایئر انڈیا یہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے ہے۔ بھارت سے دیگر ملکوں کو جانے کے لیے ایئر انڈیا کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ انڈین ایئر لائنز، کنگ فشر، جیٹ ایئر ویز، اس کے علاوہ سٹار جو ہے ایئر ویز، یہ ملکی پروازوں کے لیے ملک کے اندر ایک ریاست سے دوسرے، ایک شہر سے دوسرے شہروں کو جانے کے لیے بھارت کے تمام بڑے شہروں اور ریاستوں کے صدر مقام کو ایک دوسرے سے فضائی راستوں کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ دو نقشے ہیں جس میں بھارت کے جو ہے ایئرپورٹس کو جو ہے دکھایا گیا ہے، ہوائی اڈے جو ہے دکھائے گئے ہیں۔ شمال میں کشمیر میں سری نگر ہے، اس کے علاوہ چندی گڑھ ہے، دہلی ہے، جے پور ہے، اس کے علاوہ گجرات میں ہیں، اس کے علاوہ مہاراشٹر میں چھترپتی شیواجی جو ہے، اس کے علاوہ پونا ہے، گوا ہے، کرناٹک میں بنگلور ہے، کیرل میں جو ہے کالی کٹ، کوچین، یا اس کے علاوہ جو ہے ترووننتپورم ہے، اس کے علاوہ چنئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وشاکھاپٹنم ہے، گیا ہے بہار میں، یہ ہوائی اڈے ہیں۔ اور یہاں پر دوسرے اس میں انٹرنیشنل جو ہے دونوں میں ہے، یعنی بین الاقوامی اور دیگر جو ہے اہم جو ہے ریل راستے ہوائی اڈے جو ہے اس میں دکھائے گئے ہیں۔
اس کی علامتوں کے ذریعے نیچے جو ہے فہرست بنائی گئی ہے۔ انڈیا ایئرپورٹ، اس میں جو ہے فہرست ہے، لیجنڈ انٹرنیشنل جو ہے سرحد دکھائی گئی ہے، ریاستی سرحد درمیان میں دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کا صدر مقام دیا گیا ہے، اس کے ملک کا صدر مقام دکھایا گیا ہے، اور لال جو ہے دائرے میں پیلی جو ہوائی جہاز کی نشاندہی کی گئی ہے وہ بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں، اور باقی جو ہے بلیک اینڈ وائٹ میں جو بتائے گئے ہیں وہ ڈومیسٹک ہیں۔ اسی طرح ایئرپورٹس ان انڈیا، لوکیشن آف میجر انڈین ایئرپورٹس، جس میں پیلے رنگ سے بتائے گئے جو ہوائی اڈے ہیں یہ بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں، جیسے کہ امرتسر، دہلی، احمد آباد، ممبئی، پنجی، بنگلورو، حیدرآباد، چنئی، اس کے علاوہ کوچین، تھرووننتھپورم ہے، کولکتہ ہے، گوہاٹی ہے۔ یہ اہم جو ہے بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں، اور دیگر جو ہے بلیک اینڈ وائٹ میں دکھائے گئے وہ دیگر اہم جو ہے ہوائی اڈے ہیں۔ برازیل میں مواصلات، برازیل کی طول البلد وسعت زیادہ ہے، جیسا کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی جو طول البلد وسعت ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے۔ انتہائی مغرب میں نیسینٹے دوریاموا مقام اوکرے ریاست میں ہے۔ اس کا محل وقوع تقریباً 32°33' ہے، اور جنوبی جو ہے عرض البلد 73°59' مغربی طول البلد ہے۔ انتہائی مشرق میں واقع مقام پونٹو دو سیکسوس ریاست پیرابا میں ہے۔ اس کا محل وقوع 7°9'28" ہے، جنوب میں عرض البلد، جبکہ 34°47' مغربی طول البلد۔ تو اس نقشے کو یہاں پر جو ہے برازیل کا معیاری وقت جو ہے یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ برازیل کی طول البلدی وسعت سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی مشرق اور مغرب کے مقامات کے اوقات میں تقریباً 168 منٹ یعنی 2 گھنٹے 48 منٹ کا فرق نظر آتا ہے۔ برازیل ملک بھر میں الگ الگ وقتی منطقے ہیں، جس کی بدولت برازیل میں کل 4 معیاری وقت تسلیم کیے جاتے ہیں۔ یہ معیاری وقت گرینچ معیاری وقت GMT سے بالترتیب 2، 3، 4 اور 5 گھنٹے پیچھے ہیں۔ نقشے میں لال رنگ کا نمایاں خطہ جو ہے یہ برازیل کے منظور شدہ معیاری وقت BRT کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ گرینچ کے معیاری وقت سے 3 گھنٹے اور بھارت کے معیاری وقت سے تقریباً 8 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ یہاں نقشے کو کتنے منطقوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب ہے نقشے کو 4 منطقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ منطقے کس چیز کے ہیں؟ یہ منطقے برازیل کے معیاری اوقات کے ہیں۔ عالمی معیاری وقت سے پیچھے کا مطلب کیا ہے؟ عمومی طور پر 0 درجے طول البلد کے لحاظ سے عالمی معیاری وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اس طول البلد کے مغرب میں واقع مقامات کا وقت عالمی معیاری وقت سے پیچھے ہوتا ہے۔ برازیل کے کس منطقے میں وقت دیگر منطقوں سے آگے ہے؟ برازیل کے انتہائی مشرقی منطقے میں وقت دیگر منطقوں سے آگے ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ یہ وقت دیگر منطقوں کے وقت سے کتنے منٹ آگے ہے؟ یہ وقت دیگر منطقوں کے وقت سے 60 تا 180 منٹ آگے نظر آتا ہے۔ لال رنگ کا مخصوص خط کیا ظاہر کرتا ہے؟ لال رنگ کا جو درمیان سے گزرا ہوا جو مخصوص خط ہے یہ برازیل کے منظور شدہ معیاری وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ برازیل میں مواصلات کا فروغ۔ برازیل میں مواصلاتی خدمات کافی ترقی یافتہ اور فعال ہیں، جیسا کہ ابھی زمانہ جو ہے 4G کا ہے، لیکن اب
اس سے بھی آگے 5G کا جو ہے دور آ گیا ہے، اور یہ برازیل میں شروع ہو چکا ہے۔ براڈ بینڈ کی جو ہے سہولتیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیٹ کی سہولتیں، دیگر جو ہے مواصلاتی نظام، یہ برازیل میں بڑے پیمانے پر فروغ پاتا جا رہا ہے۔ برازیل میں ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، نشریات، ریڈیو نشریات، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ برازیل کی تقریباً 45% سے زیادہ آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے۔ جنوبی وسطی برازیل میں جدید ترین بنیادی مواصلاتی خدمات موجود ہیں، جبکہ شمال اور شمال مغربی حصے میں ان سہولیات کی ترقی آبادی کی کمی کے سبب محدود پیمانے پر نظر آتی ہے۔ تو یہ تصویر میں جو ہے ریڈیو براڈ کاسٹنگ، اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی خصوصیات، یہ سہولتیں وغیرہ جو ہے یہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں یہ دکھایا گیا ہے۔ برازیل کی علاقائی ساخت، یہاں وسیع و عریض رقبے والے علاقے، غیر آباد علاقے، گنجان جنگلات وغیرہ پر قابو پاتے ہوئے مواصلاتی خدمات کی توسیع سے برازیل کی معیشت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ حالیہ چند سالوں میں برازیل میں ٹیلی فون، اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے استعمال میں اضافے کے سبب مواصلاتی خدمات کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ خلائی ٹیکنالوجی کے ضمن میں برازیل ملکی تکنیکی علوم کو فروغ دے کر مصنوعی سیارہ سیٹلائٹ روانہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہاں ایک تصویر میں جو ہے موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیب اور ماڈم جو ہے جو انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے کا ذریعہ ہے اسے دکھایا گیا، اور دوسری طرف یہ انٹرنیٹ کا جال جو ہے شہروں میں دکھایا گیا ہے۔ بھارت کا محل وقوع اور وسعت۔ بھارت کی طول البلد وسعت زیادہ ہے۔ بھارت کا انتہائی مشرقی سرا اور انتہائی مغربی سروں کے طول البلد کے درمیان وقت میں 120 منٹ مطلب 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ بھارت میں لیکن ایک ہی معیاری وقت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ بھارتی معیاری وقت کے لیے انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم 82°30' مشرقی طول البلد کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ طول البلد الہ آباد شہر سے ہو کر گزرتا ہے۔ بھارت معیاری وقت گرینچ وقت سے جو 0 طول البلد ہے اس سے 5.5 گھنٹے 5:30 جو ہے آگے ہے۔ بھارت کے انتہائی مشرقی اور انتہائی مغربی سروں کا طول البلدی فرق جو ہے کتنا ہے، تو یہ برازیل کے مقابلے کتنا زیادہ یا کم ہے؟ بھارت کی اصل سرزمین کے انتہائی مشرقی اور انتہائی مغربی سروں کا طول البلدی فرق تقریباً 20 درجے ہے۔ یہ فرق برازیل کے مقابلے میں تقریباً 10 درجے کم ہے۔ سوال: بھارت کے معیاری وقت کا طول البلد کون سا ہے؟ تو بھارت کے معیاری وقت کا طول البلد 82°30' مشرقی ہے۔ سوال: بھارت کے معیاری وقت اور گرینچ طول البلد کے وقت کے فرق کو درجات اور وقت میں بتائیے۔ اب بھارت کے معیاری وقت اور گرینچ طول البلد کے وقت کا درجاتی فرق 82°30' ہے، اور وقت کا فرق جو ہے 5.5 گھنٹے یعنی 5:30 ہے۔ بھارت میں کتنے مقامی وقت ہیں؟ تو بھارت میں صرف ایک مقامی اور معیاری وقت ہے۔ اب بھارت میں برقیاتی وسائل کی ترقی کی وجہ سے مواصلاتی صنعت بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور مواصلات کے اس دور میں کمپیوٹر، موبائل، انٹرنیٹ، ڈیجیٹل وسائل کے بڑھتے ہوئے اثرات کی بدولت مواصلاتی شعبے کا دائرۂ عمل تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے نیچے جو ہے ترسیم میں دکھایا گیا ہے، ایک ترسیم ہے انڈین انٹرنیٹ کنیکشنز 2013 میں، ایک ہے وائرلیس کنیکشن اور دوسرا ہے وائر لائن کنیکشن۔ تو وائرلیس کنیکشن کی تعداد سب سے زیادہ ہے، 2013 میں 150 ملین تھی۔
2014 میں 210 ملین ہو گئی، 2015 میں 273، 2016 میں 337 اور 2017 میں یہ تعداد بڑھ کر 402 ملین ہو گئی وائرلیس کنیکشن کی۔ وائر لائن کی جو کنیکشن ہے وہ اسی پیمانے پر ہے، نہیں 24، 20، 22، 25 اور 27، اس میں کچھ زیادہ تیزی سے اضافہ نہیں ہوا ہے۔ دوسرا ہے انٹرنیٹ یوزرز، 2013 میں 189.6 ملین تھے، جبکہ 2017 میں وہ تعداد بڑھ کر 503 ملین ہو گئی، یعنی تقریباً جو ہے 4 سال میں یہ تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، تگنی ہو گئی ہے۔ آج بھارت دنیا کا سب سے زیادہ اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ بھارت میں اسمارٹ فون یوز کرنے والے، استعمال کرنے والے کتنے لوگ ہیں ملین میں؟ 2012 میں کتنے تھے، 2013 میں کتنے تھے؟ اب 2012 میں لائٹ کلر میں اور 2013 کو ڈارک کلر میں بتایا گیا ہے۔ ممبئی میں 2012 میں 8.3 ملین تھے، لیکن 2013 میں اس کی تعداد بڑھ کر 12 ملین ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دہلی کا نمبر آتا ہے، حیدرآباد کا آتا ہے، چنئی، کولکتہ، بنگلورو، احمد آباد، پونا، اور یہاں جو ہے فیوچر ایسٹیمیٹڈ موبائل انٹرنیٹ یوزرز دیا گیا ہے، دیہاتی علاقوں میں، شہری علاقوں میں، اور کل جو ہے یہاں یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد کو یہاں پر جو ہے ترسیم کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے۔ موبائل انٹرنیٹ یوزرز ان انڈیا اربن ورسز رورل، شہری اور دیہاتی علاقوں میں فرق بتایا گیا ہے، یہ ملینز میں ہے۔ جون 2012 سن عیسوی میں دیہاتی علاقوں میں 48 ملین تھے، لیکن 2016 میں یہ تعداد بڑھ کر جو ہے 371 ملین تک پہنچ گئی، جبکہ شہری علاقوں میں جون 2012 میں 44 ملین تھے اور یہ تعداد جون 16 میں بڑھ کر 262 ہو گئی۔ جون 2012 میں 44، 13 میں 70 ملین، اس کے بعد اکتوبر 2013 میں 85، دسمبر 2013 میں 103 ملین، یعنی ایک سال، دو سال کے اندر جو ہے یہ تعداد دوگنی تیگنی سے زیادہ جو ہے بڑھ گئی ہے موبائل انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی۔ ملکی تکنیکی علوم سے تیار کیے گئے مصنوعی سیارچوں اور انہیں داغنے کی ٹیکنیک کے استعمال کی وجہ سے مواصلاتی شعبے میں بھارت کا مستقبل نہایت روشن نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ یہاں پر جو ہے ایک سیٹلائٹ داغنے کے جو ہے مرکز ہے، جیسا کہ بھارت میں جو ہے سری ہری کوٹا کا ہے، اس کے علاوہ کہ یہ آندھرا پردیش میں، اس کے علاوہ جو ہے کیرل میں جو ہے تھمبا کے مقام پر جو ہے مصنوعی سیارچے داغنے کے جو ہے مراکز موجود ہیں، اور دوسری تصویر میں جو سیٹلائٹ جو مختلف کام کرتا ہے اسے دکھایا گیا ہے، جیسا کہ اس سے ہمیں جو ہے مختلف تعلیمی جو ہے معلومات ملتی ہیں، زمین کے اندر موجود معدنیات، پانی کی دستیابی، اس کے علاوہ کسی مقام پر کوئی جو ہے حادثہ یا قدرتی آفت کا نزول ہوا ہے تو وہاں پر جو ہے پہنچنے کے لیے چاپرز وغیرہ کے لیے جو ہے رہنمائی کی جو ہے کام، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیٹلائٹس کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ مختلف بہت سارے جو ہے دیگر جو ہے مواصلاتی کام جو ہے یہ سیٹلائٹس کے ذریعے ہوتے ہیں۔ اگر دہلی میں دوپہر کے 12 بجے ہوں تو برازیلیا میں صبح کے 3:30 بجے ہوں گے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ بھارت برازیل کے مشرق میں واقع ہے، اس کا معیاری وقت برازیل سے 8.5 گھنٹے آگے ہوگا، اس لیے بھارتی معیاری وقت کے مطابق مدیحہ کے دفتر کا وقت شام 6:30 بجے سے 1:30 بجے تک ہوگا، اور سائم کے دفتر کا وقت شام 7:30 بجے سے رات 2:30 بجے تک کا ہوگا۔ اسرو، انڈین اسپیس ریسرچ سینٹر، بھارتی خلائی تحقیقی ادارہ جس کا صدر دفتر بنگلور میں ہے۔ بھارت میں خلائی تحقیق سے متعلق تمام سرگرمیاں اس ادارے کی نگرانی میں جاری ہیں۔ آج تک اسرو نے کئی مصنوعی سیارچے کامیابی کے ساتھ خلا میں داغے ہیں۔ یہاں پر جو ہے
یہ مصنوعی سیارچوں کو داغا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے مصنوعی سیارچوں کو داغنے کا جو ہے مرکز جو ہے یہاں دکھایا گیا ہے۔ برازیلین اسپیس ایجنسی AEB برازیل میں برازیلین خلائی ایجنسی کی نگرانی میں ملک کی خلائی تحقیق کے پروگرام جاری ہیں۔ جدید اور ترقی یافتہ ٹیکنیک کی مدد سے برازیل میں خلائی تحقیق کے منصوبوں کا خاکہ تیار کیا گیا ہے۔ ابتدا میں برازیل خلائی تحقیق کے لیے ریاستہائے متحدہ امریکہ پر زیادہ انحصار رہتا تھا، جیسا کہ بھارت ابتدا میں اپنے جو مصنوعی سیارچے ہیں وہ یا تو رشیا وغیرہ سے جو ہے داغے جاتے تھے، اسی طرح ابتدا میں برازیل خلائی تحقیق کے لیے USA ریاستہائے متحدہ امریکہ پر زیادہ منحصر رہنا پڑتا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے اب برازیل چین، روس، یوکرین اور بھارت جیسے ملکوں سے خلائی تحقیق کے لیے مدد لے رہا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔